परवरदिगार बहरोबर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीयना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, क़याम सुबह में रोज़ाना गुफ्तगू होती है, कुरान करीम के हवाले से एक एक आयत पर बात करवाते हैं। हम अपने मुल्क के जय्यद उलमा से बात क्या करवाते हैं, बल्कि उनसे सीखते हैं कि कुरान करीम की इन आयात के माना क्या हैं, मफ़ाहीम क्या हैं, कुरान करीम हमें कहाँ देखना चाहता है, हमें कैसा देखना चाहता है, कुरान करीम की हिदायत और रोशनी किस किस अंदाज से हम तक पहुँच रही है। हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा तशरीफ़ लाते हैं और हमारी इल्मी कमी को दूर फरमा देते हैं। आज हम सूरह वाक़िया की आयात 77 से 81 तक, इन 5 आयात पर हम बात करवाएंगे। कुरान करीम के हवाले से अल्लाह ताला बात फरमा रहा है। ये एक बुलंद पाया कुरान करीम है। अल्लाहु अकबर। इन्नहु लकुरानुन करीम फ़ी किताबिम मकनून। अब ये फ़ी किताबिम मकनून एक महफूज किताब में सब्त है। वो कौन सी महफूज किताब, इस हवाले से हम बात करवाएंगे। ला यमस्सुहु इल्लल मुतahharun। इसे पाक अफराद के अलावा किसी ने नहीं छुआ। यहाँ पर कुरान करीम को छूने के आदाब भी बताए जा रहे हैं। क्या हम बग़ैर वज़ू के क्या कुरान करीम को छू सकते हैं? अगर तिलावत कुरान करीम हम कर रहे हैं, क्या उस वक्त भी हमारा बावज़ू होना ज़रूरी है? अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है? तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से ये नाजिल किया गया है क़ल्ब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अफ़बिहाज़ल हदीस अंतुम मुदहिनून। फिर क्या तुम इस कलाम के साथ बेइतनाई बरतते हो? तुमने इस कलाम को छोड़ रखा है, इससे गुरेज इख्तियार किया हुआ है। या रब्बे इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। ए मेरे रब, मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया था। यह अल्लाह के रसूल रोज़ क़यामत अल्लाह के सामने शिकवा कर रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, बहुत सारी बातें इस ज़ैल में आएंगी और कुरान करीम से हमारा ताल्लुक़ क्या है, हमारा रिश्ता क्या है, और कुरान करीम हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। कुरान करीम पर अमल करने से हमें क्या क्या फ़वाइद हासिल होते हैं। तशरीफ़ फरमा है मोहतरम मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज़ साहब। हमारे मुल्क का एक जाना माना नाम, पाकिस्तान के मुमताज़ उलमा में आपका शुमार होता है। फ़ारिग़ुत तहसील दारुल उलूम कराची। एक दुनिया को आपने करीब से देखा, जदीद मसाइल पर भी आपकी गहरी निगाह है। मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज़ साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। सूरह वाक़िया आयात 77 से 81 तक। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नहु लकुरआनुन करीमुन फ़ी किताबिम मकनून। ला यमस्सुहु इल्लल मुतahharun। तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन। अफ़बिहाज़ल हदीस अंतुम मुदहिनून।
صدق اللہ العظیم۔ یہ ایک بلند پایہ قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں ثبت، جسے مطہرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا۔ یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے، پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اعتنائی برتتے ہو؟ صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب کی خدمت میں، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل ہمارا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ درست جواب 17 مرتبہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم کے 30ویں پارے میں کل کتنی صورتیں ہیں؟ 36، 37 یا 38؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت مفتی صاحب ارشاد فرمائیے، اب قرآن کریم کا مقام، مرتبہ یہ بیان کیا جا رہا ہے، اور پھر یہ کہ تم بے اعتنائی برت رہے ہو اس قرآن کریم سے۔ قرآن کریم کو تو تمہیں حرز جاں بنا لینا چاہیے تھا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انیق صاحب، اللہ تعالیٰ نے اپنی جو کتاب نازل فرمائی ہے، اس کتاب کے بارے میں ہی متعدد مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے متعدد باتیں فرمائی ہیں۔ کہیں پہ فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سب سے بہترین بات کی طرف یہ رہنمائی کرتا ہے۔ کہیں پر فرمایا کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے نور آپ کے پاس بھیجا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ کہیں پر فرمایا کہ ہم اس کو نازل فرماتے ہیں، اس میں شفا بھی رکھی ہے ہم نے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمانے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ کریم ہے، عزت والا، مکرم۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کتاب کو، جو بہت سارے لوگ اپنے داستانوں کی کتابیں، الٹی سیدھی باتوں کی کتابیں رکھتے ہیں، قوموں میں چلی آتی ہیں، ان کے مقابلے میں فرما رہا ہے ایسا نہیں ہے، نہایت ہی معزز، مکرم اور ایسی کتاب ہے، جیسے قرآن کریم میں دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا گیا کہ نزل بہ الروح الامین، یہ تو روح الامین لے کر آئے، اللہ نے اپنے مکرم فرشتے کے ذریعے بھجوائی ہے۔ تو یہ ایک تو بہت ہی معزز اور مکرم کتاب ہے، ایک تو یہ بات ہے۔ فی کتاب مکنون، ایک پوشیدہ کتاب میں، اس سے مراد کیا ہے؟ بہت سارے حضرات نے اس سے مراد ہم لوح محفوظ لی ہے کہ وہاں پر یہ محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا ہے۔ کچھ لوگ علم الہی کے اندر اس کی حفاظت کی بات فرماتے ہیں، یعنی جب کتاب اترتی ہے تو ایک کتاب کے بارے میں ایک عام لوگوں کو شبہ یہ ہوتا ہے کہ کتاب محفوظ ہے، یہ کتاب کسی دست برد سے بچی ہوئی ہے، اس کے اندر کوئی اضافات تو نہیں ہوئے، چونکہ جب کتاب اتاری گئی تو مشرکین مکہ بھی انبیاء کی اولاد میں سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، وہاں پر بنی اسرائیل کے لوگ بھی آباد تھے، تو ان سب کے پاس کتابوں کا اترنا، کتابوں کا پڑھا جانا، کتابوں میں تغیر اور تبدل ہونا، یہ اس علاقے میں ایک لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں، کتابیں اتری ہیں، کتابوں میں تبدیلیاں بھی ہوئی ہیں، اضافات بھی ہوئے ہیں۔ تو جسے ہم کہتے ہیں کہ کلچرلی اور علاقے میں داستانوں کی شکل میں یہ باتیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ بات فرما دی کہ معزز و مکرم کتاب ہے، اللہ کے نبی پر اللہ کی طرف سے ایک نہایت معزز فرشتے کے ذریعے اتاری گئی۔ اور دوسری جو اہم بات ہے، جو کہ قرآن کریم کا ایک امتیازی وصف ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ایک محفوظ کتاب ہے۔ اس کے معنی میں جیسے قرآن کریم دوسری جگہ فرمایا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ آگے سے کوئی غلط بات آ سکتی ہے، نہ پیچھے کی طرف سے آ سکتی ہے۔ تو ایک یہ ہے کہ یہ کتاب مکنون، پوشیدہ، اس میں محفوظ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا ہے۔ جیسے کہ ہمارے مفسرین کے یہاں ایک بہت تفصیلی بحث ملتی ہے کہ قرآن کریم کے لیے جو ارشاد فرمایا گیا کہ اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا،
جی تو وہ نزول کی کیا کیفیت تھی، وہ پہلے آسمان پہ نزول ہوا لوح محفوظ سے، پھر اس کے بعد نازل ہوا، پوری ایک تفصیل ہے اس میں۔ جی تو مراد یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اس طریقے سے محفوظ رکھا ہے، اس کو معزز و مکرم رکھا ہے۔ تو پچھلے جو امتوں میں کتابیں معزز و مکرم آئی ہیں، ان کے مقابلے میں اس کے اندر ایک صفت تو یہ کہ معزز مکرم تو ہے، ساتھ اس کے محفوظ بھی ہے، اور ایک ایسی جگہ پہ رکھی گئی ہے چنانچہ اس کے اندر دست و برد کسی قسم کے اضافے اور اس کی بھی اللہ نے حفاظت فرمائی ہے، اور یہ نہایت ہی اعلیٰ معزز و مکرم طریقے سے ہو۔ اور تیسری صفت جو اس کی بیان فرمائی، جس کے تحت ہماری کافی تفصیل بھی آتی ہے ظاہری اور باطنی رخ پر، کہ اس کو ہاتھ لگانے والے یا اس کو چھونے والے یا اس کو حاصل کرنے والے، یا ہم انگلش کے اندر استعمال کریں اس تک اپروچ رکھنے والے، لا یمسہ الا المطہرون۔ اگر ہم بعض حضرات نے اس کو اس معنی میں بھی لیا ہے کہ جیسے ہم قرآن کریم میں پہلی آیت سورۃ البقرہ میں ہے کہ ھدی للمتقین، کہ ہدایت تو ہے مگر تقوی والوں کے لیے، تو ہمارے یہاں مفسرین نے دونوں معنی پر توجہ دی ہے۔ ایک اس کے ظاہری معنی ہے کہ قرآن کریم کو چھونا، قرآن کریم کو پڑھنا، اس کے آداب دین نے مقرر کی تفصیلی ہیں، انشاءاللہ اس پہ بھی گفتگو کرتے ہیں، جی اور ایک اس کے باطنی معنی بھی لیے ہیں، اور وہ یہ لیے ہیں کہ قرآن کریم کے معنی اور مطالب اور اس کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانیت کو پیغام دے رہا ہے اس تک رسائی رکھنے کے لیے بھی قلب میں ایک خاص قسم کی پاکیزگی، ایک تقوی، ایک تعلق مع اللہ، شرک اور ان چیزوں سے اور نجاستوں سے صفائی ضروری ہے۔ ٹھیک اگر وہ چیز آڑے آ جائے ٹھیک تو اس کلام کے مقاصد تک اور اس کی جو حقیقت ہے اس تک انسان کی اب پہنچ نہیں ہوتی۔ ہم دیکھتے ہیں صاحب ہر طرح کا آدمی پڑھتا ہے، کوئی آدمی قرآن کریم کو الفاظ کی شکل میں پڑھ کے چھوڑ دیتا ہے، کچھ کو یہ واضح نہیں ہوتا، اور کچھ حضرات ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اس پر بتائیں اور کیسے کیسے معنی، کیسی کیسی چیزیں نکالیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لائے و دین ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، تمام عبادات ہیں، تمام معاملات ہیں، تمام معاشرت ہیں، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارک ہے وہ اسی قرآن کی تفسیر ہے۔ اور جیسے کہ ہمارے یہاں مفسرین کا ایک متفقہ جملہ ہے لا تنقضی عجائبہ قرآن کریم کے بارے میں، کہ قرآن کریم ایک ایسی عجیب و غریب کتاب ہے کہ اس پر جتنا غور کیے جاؤ، جتنا غور کیے جاؤ، ہر دور، ہر زمانے، ہر لحاظ سے اس میں نت نئی باتیں، نکات اور چیزیں اللہ کی طرف سے واضح ہوتی رہتی ہیں۔ اس لحاظ سے بعض حضرات نے اس کے معنی یہ بھی لیے ہیں کہ اس کے حقیقی معنی، مطالب اور مقاصد تک جو ادراک رکھنے والے لوگ ہیں، پہنچ رکھنے والے لوگ ہیں، ان کی اپنی صفائی بھی ضروری ہے، قلب کی صفائی، ان کے ایمان کے رخ پہ۔ لہذا اگر کوئی شخص گمراہ ہے تو اس بات کی طرف ایک اور آیت میں اشارہ ملتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ کو ہدایت پہ لے آتا ہے، کچھ کو گمراہ کرتا ہے۔ تو سوال ہے کہ گمراہ کون ہوتے ہیں؟ تو آگے فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین، کہ گمراہ اور اس کتاب کو سامنے آنے کے باوجود راستے سے وہ لوگ ہٹتے ہیں جو کہ فاسق ہوتے ہیں اور بد اعمال لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر مطہرون کی تفسیر ایک کچھ حضرات نے یہ بھی کی ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر طہارت روحانی موجود ہو، قلب کے اندر پاکیزگی، جو قرآن کریم میں ایک تعبیر ہے جو صوفیہ کرام کے یہاں بڑا ایک خاص موضوع ہے، جسے ہم تزکیہ نفس کہتے ہیں، تزکیہ قلب کہتے ہیں، وہ بھی پایا جائے۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر انسان اس سے اپنے مطلب کے معنی نکال کر اور الٹی سیدھی باتیں بھی کرتا ہے اور گمراہی کی طرف بھی بڑھتا ہے۔ اور اگر ہدایت موجود ہے تو انسان اس میں سے اللہ کی طرف سے اترنے والے جو معنی اور مطالب ہیں، جو اصولی باتیں ہیں، ان میں سے جزیات نکال کے دین پر عمل کرنا اور اللہ کے مطلب اور مقصد تک پہنچنے کو آسان کرتا ہے۔ تو یہ تین باتیں اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کی تفصیل کے اندر بیان فرمائی۔ اس میں جو لا یمسہ الا المطہرون، جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ فرمایا، ایک اس کے وہ آداب بھی ہیں جس کا تعلق قرآن کریم کے چھونے سے اور قرآن کریم کے پڑھنے سے ہے، اور وہ آداب جو ہیں پھر وہ وضو کے اور طہارت کے احکام ہیں، اور اس کے بارے میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ ارشاد دو چیزیں ہیں۔ جی ایک یہ کہ جو ہم عبادات کرتے ہیں ان عبادات میں سے جو نماز ہے اور تلاوت ہے، خاص طور پہ نماز ہے، تلاوت ہے، طواف ہے، اس کے لیے ایک طہارت شرط ہے جو کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ حدث اکبر، بڑی پاکی کہنے ہیں ہم اس کو، کہ اگر ایک شخص چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اگر اس کے اندر بڑی نجاست ہے تو وہ جب تک وہ طہارت حاصل نہ کرے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، تلاوت نہیں کر سکتا، طواف نہیں کر سکتا۔ وہ کون سی ہے؟
جس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں کہ اگر ایک انسان حالت جنابت میں ہے کہ اس پر غسل لازم ہے، یا کوئی خاتون ہے وہ ماہواری میں ہے جن پر غسل لازم ہے، تو پھر اس صورت میں قرآن کریم کو پڑھنے تک کی ہمارے دین میں ممانعت ہے کہ الفاظ ادا نہیں کیے جائیں گے اچھا، اگر یہ والی ناپاکی ہے، اور نہیں اس حالت میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور نہیں اس حالت میں طواف کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا درجہ آ جاتا ہے وضو کا، یہ ایک آدمی ہے ویسے تو پاک ہے، ناپاکی نہیں ہے، جنابت بھی نہیں ہے، اور حیض نفاس کی بھی کیفیت نہیں ہے، لیکن باوضو نہیں ہے۔ ٹھیک، تو باوضو شخص جو ہے اگر نہیں ہے تو وہ نماز نہیں ادا کر سکتا، اور وہ قرآن کریم کو علماء کرام کی رائے کہ چھوئے گا بھی نہیں، اچھا، یعنی اس کو مس کرنا، لا یمسہ کا جو لفظ ہے، البتہ تلاوت کرنے کی اس کو اجازت ہے۔ ٹھیک، تو تلاوت کرنے کے لیے حدث اکبر یعنی کہ جو غسل جنابت اور دوسری جو غسل ہے وہ ہونا شرط ہے، اور چھونے کے لیے باوضو ہونا شرط ہے۔ تو اچھا، لا یمسہ الا المطہرون کی تفسیر میں علماء کرام نے یہ پوری تفصیلات بیان کی، جب انہوں نے مختصراً اشارہ کیا۔ چنانچہ ہمارے حضرات بیان کرتے ہیں اگر ایک شخص باوضو نہیں ہے اور وہ تلاوت کرنا چاہتا ہے تو وہ تلاوت کر سکتا ہے، البتہ اس کا پھر طریقہ یہ ہوگا کہ اگر وہ اس قرآن کریم میں سے پڑھ رہا ہے جو چھپا ہوا ہوتا ہے قرآن کریم، چونکہ آج کل تو دو طرح سے آ گیا، ڈیجیٹل بھی ہے، چھپا ہوا بھی ہے، جی ہاں، تو چھپا ہوا قرآن کریم ہے تو ہاتھ میں کوئی آڑ کے ذریعے پڑھ لے، کوئی کپڑا رکھ لے یا کوئی دستانہ پہن لے اسی مقصد کے لیے۔ اور اگر وہ ڈیجیٹل اس میں پڑھ رہا ہے ٹھیک، تو اگر اس کی اسکرین کے اوپر کوئی چیز لگی ہوئی ہے، کوئی پروٹیکٹر لگا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ براہ راست اسکرین اور اس کے درمیان ایک پروٹیکٹر حائل ہے، ٹھیک، تو حائل کی شرط پوری ہوتی ہے۔ اور بعض رات اس میں بھی احتیاط کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر اسکرین میں پروٹیکٹر لگا ہوا بھی ہے، وہ ٹرانسپیرنٹ ہے، تو آپ کوشش کریں کہ ہاتھ اس کے اوپر نہ لگائیں۔ تو یہ مس کے حوالے سے قرآن کریم کے جو آداب ہیں، تو اگر کوئی شخص تلاوت کر رہا ہے، وضو اس کا نہیں ہے، تو وہ تلاوت جاری رکھ سکتا ہے، البتہ قرآن کریم کے حروف پر، قرآن کریم کے کاغذ کے اوپر وہ ہاتھ نہ لگائے۔ اور یہ حکم اس قرآن کریم کے لیے ہے جو قرآن کریم بغیر تفسیر والا ہوتا ہے، یا وہ قرآن کریم جس میں ترجمہ اور صرف ترجمہ ہوتا ہے، تفسیر نہیں ہوتی، چونکہ اس کے اندر غالب حصے میں قرآن کریم ہے۔ ٹھیک، لیکن اگر کوئی قرآن کریم اس طرح کا ہے جس کے اندر تفسیری مواد زیادہ ہے اور آیات کم ہے، تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر قرآن کے احکام جاری نہیں ہوں گے، البتہ جس جگہ وہ آیت ہے وہاں ہاتھ نہ رکھے۔ مثلا بعض تفسیریں ہیں جو بہت بڑی بڑی ہیں، اگر آپ دیکھیں 15 جلد میں تفسیر ہے، جی ہاں، اور اگر آپ ایک جلد اٹھائیں تو اس جلد کے اندر اگر 400 صفحے ہیں تو اس میں سے شاید 10-15 صفحے پر قرآن کریم ہے، یا 20 صفحے پر، باقی سارے پر جو ہے وہ تفسیر ہے۔ ٹھیک، تو اس صورت میں ہمارے ہاں جو علماء کرام کہتے ہیں کہ اکثریت حصہ اگر تفسیر ہے، یعنی اکثریت غیر قرآن ہے، ٹھیک، تو بے وضو حالت میں اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، قرآن کی آیت آئے تو اس کو ہاتھ نہ لگائیں۔ تو یہ اس کی جو ہے مختصراً تفصیل ہے۔ اس کے اندر کچھ ایسے مسائل بھی جن کا تعلق لوگوں کے اپنے انفرادی نوعیت سے، تو وہ میں بیان کرنا ہے یہاں پر ذرا سا۔ بسا اوقات لوگ جب جاتے ہیں کہ ایک شخص تعلیم حاصل کر رہا ہے، بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بچیاں حاصل کر رہی ہیں، قرآن کریم کو ہم کیسے پڑھیں، حفظ کو کیسے رکھیں، یاد کیسے کریں، پھر یہ جو قرآن کریم کے جو اوراق ہوتے ہیں جب ہم ان کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بسا اوقات ہمارے پاس جو ہے وہ اس کے اوپر ایک کور چڑھا ہوا ہوتا ہے، اس کا کیا حکم ہے، تو اس کی چھوٹی چھوٹی تفصیلات ہیں، لیکن مختصراً جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر قرآن کریم کو بے وضو ہاتھ لگانا ہے جی، تو ان آداب کا خیال رکھا جائے، بے وضو تلاوت ہو سکتی ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتے، اور اگر پاکیزہ نہیں ہے انسان تو نہ وہ ہاتھ لگا سکتا ہے نہ تلاوت کر سکتا ہے۔ جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی مصحف کو بے وضو حالت میں ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ لا یمسہ الا المطہرون پر آپ نے بات فرما دی۔ جبریل امین لانے والے قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوا۔ بعض علماء، بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ نزول ہو رہا تھا تو نزول کے وقت کوئی غیر پاک ہاتھ نہیں لگا نزول کے وقت، لیکن جب یہ کتابی شکل میں آ گیا تو آپ پڑھیں قرآن کریم کو، لیکن یہ کہ اگر، اور یہ بات وہ رکھتے ہیں اس آیت کو وہیں نزول کے وقت ہی کہ صاحب نزول کے وقت کوئی ناپاک ہاتھ نہیں لگا قرآن کریم کو، لیکن اگر آپ جیسے آپ نے کہا جنابت کی حالت میں ہیں وغیرہ وغیرہ اور مسائل، تب تو نہیں لگا سکتے، لیکن اگر بے وضو آپ ہیں، بے وضو ہیں، تب بھی قرآن کریم کو چھوا جا سکتا ہے۔ کچھ علماء کی رائے ہے یہ، لیکن ہمارے یہاں فتویٰ اس پر ہے کہ
ہمارے یہاں جو فتویٰ دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو چھونا چاہتے ہیں بے وضو تو کسی آڑ کے ذریعے چھوئیں تو بہتر کسی آڑ کے ذریعے قرآن کریم کا احترام ہے، کریم کا لفظ یہاں پر آیا ہے تو اس لیے قرآن۔ اچھا، تنزیل من رب العالمین، فوراً اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کر رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ نازل کیا گیا ہے، نازل ہوا ہے، کسی انسان کی تصنیف نہیں ہے۔ بعض افراد وہاں پر اعتراض یہ کرتے تھے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصنیف ہے، نعوذ باللہ، تو اس کا رد کیا جا رہا ہے۔ جی، اصل میں قرآن کریم نے اس بات کو کئی جگہ پہ بیان فرمایا ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا نزل بہ الروح الامین تنزیل من رب العالمین، کہ یہ بات ذہن میں رکھو۔ اکثر جو لوگ یہ بات کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بیان کرتے تھے، وہ لوگ بھی دل سے یہ بات سمجھتے تھے کہ ایسی بات نہیں ہے۔ چنانچہ مشرکین وقیہ کے واقعات آتے ہیں، بڑے بڑے سردار چھپ چھپ کے قرآن سنتے تھے، کوئی ان کو پکڑ لیتا تھا تو وہ کہتے تھے نہیں ہم تو ذرا سن رہے تھے کہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن جب کوئی سننے آتا تھا اور جاتا تھا اور کہتا تھا کہ نہیں یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، تو وہ جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی تصدیق فرما رہا ہے کہ تم جو یہ سمجھتے ہو کہ یہ خود کچھ اپنی طرف سے کر دیا ہے یا اساطیر الاولین ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے، اور اس کے اندر ایمان والوں کے لیے تو ظاہر ایمان والی بات ہی ہے کہ اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے، اور غیر مومنین کے لیے ایک دعویٰ ہے یہ اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے، اور اگر تم کہتے ہو نہیں تو تم ثابت کرو کہ نہیں ہے یہ، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ ہے اللہ کا اتارا ہوا تو ایمان لاؤ، اور اگر تم جیسے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا گیا، 2-3 جگہوں پہ یہ بات فرمائی گئی کہ اگر تمہیں شک ہے کہ ہم نے یہ کچھ گڑا ہوا تو لاؤ ذرا 2-4 آیتیں تم بھی بنا کے لے آؤ، ذرا اندازہ ہونا کہ تم کہتے ہو کہ ہم ایسا قرآن لا سکتے ہیں، تو یہ آج تک نہیں لا سکے۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارے اندر تم جو دعویٰ کرتے ہو محض اور محض سرکشی کی وجہ سے کہ یہ تو کوئی بھی کہانی وانی بنا کے لا سکتے ہیں، تو یہ تمہارا دعویٰ جو ہے وہ بالکل غلط ہے اور سرکش ہو تم۔ تو تنزیل من رب العالمین اصل میں اس دعوے کی ایک تاکید اور تائید کے طور پہ بیان فرمایا، ورنہ بہت سارے ان کو یقین تھا کہ تنزیل من رب العالمین ہے۔ جیسے قرآن کریم میں بعض چیزوں کی طرف ارشاد فرمایا گیا کہ یہ نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، اور قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ حق کو جاننے کے بعد انکار کرتے ہیں، یعنی پتہ چل جاتا ہے۔ اور جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کی قوم جاننے کے باوجود، جیسے فرمایا کہ حضرت انہوں نے قوم سے کہا لِمَ تُؤْذُونَنِی وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَیکُم، تم مجھے ایذائیں پہنچاتے ہو، تکلیفیں پہنچاتے ہو، جبکہ تم یقیناً یہ جانتے ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ یعنی اگر ہم اس بات کو اس سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب حجت تام کرتا تھا تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ایک آدمی کہ مجھے نہیں پتہ ہے نبی ہے یا نبی، سب کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ نبی ہیں، یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ برحق ہے، یہ اتارا ہوا کلام ہے، مگر اناد ہے، سرکشی ہے، مفادات ہیں، سیاست ہے۔ جیسے کہ بعض واقعات آتے ہیں کہ اس زمانے میں جو یہودی قبائل تھے ان میں سے جو لوگ آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ ان میں سے بعض لوگ فیصلہ کرانے آتے تھے اپنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ جانتے تھے کہ آپ نبی ہیں اور آپ کو وہ ابو القاسم کہہ کے مخاطب بھی کرتے تھے۔ تو ان سب چیزوں سے معلوم اللہ تعالیٰ اسی بات کے فرما رہے ہیں کہ تنزیل من رب العالمین ایسی کتاب ہے جو کہ اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے، کتاب میں محفوظ ہے اور پاکیزہ لوگ اس کو صرف چھو سکتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ فرما دی کہ تنزیل من رب العالمین پروردگار کی طرف سے اتاری گئی۔ جب یہ 4 صفات بیان کی تو پھر اگلی بات کی طرف اللہ تعالیٰ آئے نتیجے کے طور پہ۔ تو یہ 4 صفات جو ہیں یہ جگہ جگہ قرآن نے مختلف آیات مختلف تعبیر کے ذریعے رکھی ہیں، لہٰذا امت جب چنانچہ مفسرین کہتے ہیں دراصل جو امت جس کو اللہ کے نبی سے مخاطب کیا جاتا ہے اس امت کے اوپر یہ حجت قائم کرنی ہوتی ہے کہ اللہ کا کلام ہے، بلا شک و شبہ ہے، کوئی من گھڑت بات نہیں ہے، کوئی بے تکی بات نہیں ہے، اور نہایت معزز و مکرم ہے، اور تعلیم بھی ایسی چیز کرتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی اس میں قصے ہوں، کہانیاں ہوں، کوئی ایسی بات ہو کہ انسان سوچے کہ بھئی یہ کیا باتیں ہیں اس کے اندر، ایسا کچھ نہیں ہے، سب کچھ وہ بیان کرتا ہے۔ تو جب ایسی عظیم الشان کتاب ہدایت رہنمائی کی چیز تمہارے پاس آئی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حیرت ہے تم پر، ایسی چیز کے ساتھ تم یہ کرتے ہو، اس کو تم پر سے پوچھ ڈالتے ہو۔ تو عام طور پہ جیسے مفسرین نے لکھا ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سوال کرتے ہیں یا حیرت کا اظہار کرتے ہیں، جیسے قرآن کریم میں کہ وما ادراک ما القاریہ،
جی ہاں تو سوال اصل میں تفہیم کی غرض سے ہوتا ہے، ورنہ اللہ کو تو سوال کا جواب پتہ ہے. فبہذا الحدیث انتم مدہنون سے مراد دراصل میں ان کے عمل پر ایک اظہار تعجب ہے کہ کیسی اوندھی عقل کے لوگ ہو، تم اور پر یہ اظہار تعجب بھی ہے اور اظہار تعصب بھی ہے. تعصب بھی ہے کہ تم پر یہ حجت قائم ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے، جانتے بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں بار بار دعویٰ بھی کر رہا ہے کہ من جانب اللہ ہے. اور ایک اور بات کی طرف انیق صاحب ایک ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، خاص طور پہ آج کل کے حالات میں جب لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم پر تو بہت ساری باتیں کلیئر نہیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسی دلیل نازل کر دے کہ سب کے سب مومن ہو جائیں. قل فللہ الحجۃ البالغہ فلو شاء. ایک اور ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقہم لها. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے دنیا کے اندر جو پیغام ہدایت بھیجا اس کے اندر ایک خاص نوعیت کی کیفیت رکھی ہے کہ سننے والا، سمجھنے والا، دلیل تلاش کرنے والا اس کی دلیل حاصل کر کے اس پر ایمان لائے. چنانچہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ باتیں ارشاد فرماتے ہیں. اور جب یہ ارشاد فرما دیا کہ تنزیل من رب العالمین، اب اس کے بعد کیا رہ گیا؟ ٹھیک. تم کیوں کتاب کو اپنے سامنے نہیں رکھنا چاہتے یا کتاب ہدایت کو سنتے ہو؟ جب مشرکین مکہ سنتے تھے، تعجب کرتے تھے، کہتے تھے کلام ہے. وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب قریش کا سردار آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آیت کی فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اگر یہ روگردانی کریں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں عاد اور سمود کی جو چنگاڑ والی چیزیں تھیں تو اس نے کہا تھا کہ محمد اپنی قوم کے ساتھ ایسا نہ کریں. وہ جانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ دراصل میں یہاں پہ اظہار تعصب اور تعجب ہے کہ تم ایسی کتاب کو جان کر سمجھ کر پیچھے ڈالتے ہو اور الٹی سیدھی باتیں لاتے ہو. ہم اپنے پروگرام میں کئی دفعہ اس طرح کی بات آ چکی کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ ان کی لائی ہوئی چیزوں کو اور قرآن کا جب تقابل کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس تو پرانے لوگوں کی باتیں ہیں، ما وجدنا آباءنا علی امۃ، اور اس کے علاوہ ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون، ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں. ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، کہ تمہاری خواہشات نفس، تمہارے گمان، تمہارے اٹکل پچو، تمہاری پرانی جو چیزیں چلی آ رہی ہیں اس کے مقابلے میں افبہذا الحدیث، خدا کی اتاری ہوئی کتاب کو تم مد مقابل لا کے کھڑا کرتے ہو، اس کی تکذیب کرتے ہو. اور پھر آگے جو بات فرمائی جس کے اندر سخت ایک درجے کی توبیخ ہے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. تو دراصل یہ قرآن کریم کی قدر و منزلت، اس کی کنہ حقیقت بیان کر کے ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے. کن کو؟ جو اول مخاطبین یہ کفار، یہ مشرکین، ان سے پھر یہ قیامت تک کے لیے قرآن کریم ہمارے لیے آج کے دور میں ہماری قوم سے خطاب ہے. جی ہم سے کیا، اس پر ذرا سی دیر میں ہم بات کروائیں گے. لیکن قرآن کریم سے قبل توریت، زبور، انجیل موجود، قرآن نازل ہو رہا ہے. تو قرآن کریم مہیمن بھی ہے پچھلی کتابوں کا، یعنی محافظ ہے پچھلی کتابوں کا. تو قرآن کریم کا وہ مقام، وہ منصب، وہ مرتبہ کہ جو دیگر یا سابقہ کتابوں سے قرآن کریم کو ممتاز کرتا ہے. تو اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اس طرف بھی ذرا کچھ ہمیں بات بتائیے کہ قرآن کریم مہیمن کیسے ہے. اور کسی بھی رسول، کسی بھی پیغمبر کی امت یہ بات قسم کھا کر نہیں کہہ سکتی کہ ہم وہی کتاب پڑھ رہے ہیں جو ہمارے رسول نے پڑھی. یہودی توریت پڑھتے ہوئے قسم کھا کر یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہی کتاب پڑھی. ہمارے مسیحی بھائی قسم کھا کر یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہی کتاب ہے جو ہمارے رسول یعنی مسیح علیہ السلام نے پڑھی، جو کہ ہمارے بھی رسول ہیں. لیکن ہم جو امتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ہم قسم کھا کر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی کلام ہم پڑھ رہے ہیں جو ہمارے رسول نے پڑھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کسی کتاب کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا ماں سوائے قرآن کریم کے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. میرا سمپل سوال ذرا بڑا ہو گیا کہ دیگر آسمانی کتب، ہم آسمانی کتب کی بات کریں، آسمانی کتب میں قرآن کریم کو جو ممتاز حیثیت حاصل ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ انیق صاحب اس کی بنیادی وجوہات میں دو تین چیزیں ہیں. ایک تو قرآن کریم انبیاء کرام جتنے بھی آئے ہیں ان کے ذریعے اللہ نے انسانیت کو جو ہدایت بھیجی، جو آپ نے ارشاد قرآن کریم کا اصطلاح استعمال فرمائی مہیمن محافظ، جی
انبیاء کرام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو کیا ہدایت بھیجی؟ توحید کی ہدایت بھیجی، آخرت کا ایمان بھیجا، اللہ کی طرف رجوع بھیجا۔ یہ تمام انبیاء کرام کی جو مجموعی ہدایت ہے، تمام کتابوں میں ہے، اس کو قرآن کریم نے اکٹھا کر کے اس کی حفاظت کی۔ یعنی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ انبیاء کی جو میراث ہے ہدایت کی، جی وہ اس کے اندر محفوظ ہے۔ ایک کام قرآن کریم نے یہ کیا۔ دوسرا قرآن کریم نے یہ کام کیا کہ جو اللہ نے بنی نوع انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام ارسال فرمائے، بھیجے، ان کا مرتبہ اور منصب متعین کر کے امتوں کو، ساری امتوں کو، خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حکم دیا گیا کہ ان پر ایمان لاؤ، ان کو برحق جانو۔ پچھلی امتوں میں یہ رہا ہے اور آج بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ آسمانی کتاب مانتے ہیں لیکن نبی کا انکار کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں کے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون، یا تمام انبیاء کے واقعات کے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، رسول کا مخاطبہ، تو اس امت کے اندر اللہ کا پیغام لانے والے، چاہے وہ انسانوں میں انبیاء ہوں یا فرشتوں میں ہوں، جی ان سب کے حوالے سے ایک تعظیم اور تکریم اور ان پر ایمان کو اس کا حصہ بنایا گیا۔ تیسری بات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر خصوصیت رکھی، وہ ہم سب جو ابھی آپ نے بھی بیان فرمایا، حفاظت، سبحان اللہ۔ کہ جن الفاظ کے ساتھ اتری، جس طریقے سے پڑھی گئی، جو ہم یہ بالکل حلف اٹھا کے کہہ سکتے ہیں، قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی قرآن ہے جو اللہ نے اپنے نبی پر نازل فرمایا، اور ان الفاظ کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا۔ حفاظت کا ٹھیک وعدہ ہے، کیا۔ تو مفتی صاحب یہ بھی آپ ہمیں تعلیم کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ان آیات کے معنی کی بھی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ جی، چوتھی بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حفاظت لفظ بھی ہے، جی حفاظت معنی بھی ہے، کہ جو الفاظ بیان کیے جا رہے ہیں، جو آیات اتاری جا رہی ہیں ان کے، تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ مجموعی عقائد ہدایت کے جو انبیاء کرام کی میراث ہے، جی جو قرآن کریم کے اور کتب انبیاء کے لانے والے اور اللہ کا تک پیغام پہنچنے والے ہیں، وہ ان کی ذات ہے، کتاب ہے، حفاظت اور معنی، یہ قرآن کریم کی وہ اصل میراث ہے جو ہم جب کہیں رکھتے ہیں تو ہمیں روئے زمین پر کسی اور میں نہیں نظر آتی، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے جو الفاظ اتارے ان کی بھی حفاظت فرمائی اور ان کی معنی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ چنانچہ ہمارے دین کے اندر روایت کا تصور، علم اسناد کا تصور، اصول تفسیر، اصول حدیث، تفسیر قرآن خود، یہ سارے علوم جو ہیں اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے دین کی حفاظت اور اس کو اب آج تک محفوظ کر کے پہنچانے کے لیے یہ ساری چیزیں جو بنی نوع انسانیت میں جو امت محمدی ہے اس کا یہ طرۂ امتیاز ہے، اور اس پر شکر بھی کرنا چاہیے اللہ کا، اور اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو بشارتیں دی ہیں، اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ بڑی امت ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فخر کریں گے، تو ان میں سے ایک یہ چیز بھی۔ تو قرآن کریم کی اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کی معنی کی حفاظت، اس کے الفاظ کی حفاظت، اس پر ایمان، اس کے اندر بیان کردہ تمام چیزوں پر ایمان۔ چنانچہ آج بھی آپ دیکھیں کہ مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کسی نبی کی توہین کرے تو وہ اسلام کے دائرے میں نہیں رہ سکتا۔ اگر وہ قرآن کریم کے علاوہ بھی کسی کتاب کی توہین کرے، ایک تو یہ کہ گفتگو کرنا کہ اس کے اندر کیا شامل ہے کیا نہیں، لیکن بحیثیت مجموعی کتاب اللہ کی کتاب پر، چاہے وہ توریت ہو یا انجیل ہو، یہ سمجھنا کہ اللہ کی طرف سے نازل ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جی ہمارے یہاں ایمان مفصل اور ایمان مجمل جو ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کتابوں پر بھی ایمان ہے۔ یہی وہ چیز ہے کہ ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، ایمان بالعقائد، اس کے ذریعے قرآن کریم پوری حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کی میراث کو محفوظ کرتا ہے۔ یہ مفہوم ہے مہیمنن علیہ، یہ نہیں ہے کہ آنے والا پچھلوں کو سب ختم کر دے۔ باقی جو جزوی تفصیلات ہیں، جو اعمال کی شکل میں، عبادت کی شکل میں جزوی تفصیلات ہیں، ان میں فرق ہونا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اصل ایمان وہ موجود ہے انبیاء کرام پر، اللہ پر، کتابوں پر، عبادات پر، اللہ کو ایسا خالق ماننا، الحی القیوم ماننا۔ باقی جو لوگوں نے ترقی سے پس پش ڈال دیا یا اللہ کے پیغام کو بھول گئے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک رکھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ
ہم پر بحیثیت امت کی ایک ذمہ داری یہ بھی عائد ہوتی ہے کہ اللہ کے ظاہر اللہ تعالیٰ نے حفاظت کرانی انسانوں کے ذریعے، اللہ نے وسیلہ انسانوں کو بنانا ہوتا سبحان ہے، اللہ. تو ہم ان وسیلہ بننے میں لوگوں میں شامل ہوں جو اس میراث نبوی کو، انبیاء کرام کی میراث کو اگلی نسلوں میں تا قیامت منتقل کر کے اس پیغام کو زندہ رکھتے ہیں. سبحان اللہ. ان میں نہ شامل ہوں ٹھیک. کہ جو نہ اس پیغام کے حامی رہے بلکہ آج کے دور میں تو ہم ٹھوک کر اس کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے ٹھیک. اور کہنے والے کہ یہ کیا ہے کیا نہیں، یہ ان میں نہ ہو. جسے ہم کہتے ہیں اپنے پروگرام میں ایک تعبیر ہم کرتے ہیں حزب اللہ اور حزب الشیطان. جی. ہمیشہ ہمیں حزب اللہ میں ہونا چاہیے، اللہ کے گروہ میں ہونا چاہیے. سبحان اللہ. حزب الشیطان شیطان کے گروہ میں نہ ہو. اللہ کی کتابوں پر ایمان، اس کی حفاظت، اس پر عمل، اس پر عقیدہ، وہ سب ہو. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ دراصل ہم ایک میراث لے کر چل رہے ہوتے ہیں اور وہ میراث آخر تک جانے والی. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی صفت بھی بیان فرمائی ہے. قرآن کریم نے بھی فرمایا ہے کہ والسابقون السابقون اولئک المقربون ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین. وہ بھی سورہ واقعہ، سورہ واقعی کے یہ بھی سورہ اسی میں ہی واقعہ. ہے. اچھا مفتی صاحب ایک بات اور اس سے پہلے اب یہ کہ قرآن کا اور ہمارا رشتہ کیا ہے. یہ مخاطبت یہ تو مشرکین کفار سے تو ہو گئی، اول مخاطبین جیسا کہ آپ نے فرمایا وہ بات ہو گئی. قرآن کریم کی آیات ہمیں کیا سبق دے رہی ہیں، ہمیں کہاں دیکھنا چاہ رہی ہیں، ذمہ داری ہم پر کیا عائد کر رہی ہیں، یہ بھی ہم آپ سے پوچھیں گے. لیکن اس سے قبل جتنے انبیاء رسول آپ نے ذکر فرمایا، آسمانی کتب آئیں، موسیٰ علیہ السلام توریت لے کر آئے ایک علاقے کے لیے، مسیح علیہ السلام اللہ اکبر انجیل علاقے کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے، بلکہ علاقہ کیا بلکہ ایک قوم کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے. انی رسول اللہ الیکم جمیعا، رسول آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یونیورسل، قرآن کریم یونیورسل، پھر ختم نبوت. اب اس کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے، زمین والوں سے اللہ کا آخری کلام، آخری گفتگو ہو رہی ہے. تو قرآن کریم کی جو حیثیت ہے وہ متعین ہو رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے. اب کوئی ہدایت نہیں آئے گی، ذہن انسانی کو ارتقا حاصل ہو گیا. کتابیں آتی رہیں مصدقا لما بین یدہ، ہمیں تصدیق کرتے ہیں پچھلی کتابوں کی، لیکن اب قرآن کے بعد کسی مزید کتاب کی ضرورت باقی نہیں رہی. ہماری ذمہ داریاں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ قرآن کریم تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف. اللہ اکبر، کیا قول ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کریم یا تو میرے حق میں دلیل ہے یا میرے خلاف دلیل ہے. ارشاد فرمائیے. انیق صاحب یہ جو آپ بات فرما رہے ہیں، اگر ہم قرآن کریم کی شاید پر غور کریں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمت اس امت کو عطا فرمائی تھی، اکمال اور اتمام کی، اکمل اللہ اکبر، یہ اس طرف اشارہ ہے ختم نبوت اور اکمال دین جی اور اتمام دین، جس کے پر یہود انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم میں آئے تو ترتیب تو ہم تو اس کو عید منا لیتے. جی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کتاب ہدایت آخری ہے، اسی کو انسان نے حرز جاں بنانا ہے. اور جو ابھی پچھلی بات جو ابھی گزری کہ یہ کتاب ہدایت کوئی بنی نوع انسانیت کے لیے کوئی بہت انوکھا اچھمبا پیغام نہیں لائی ہے. ٹھیک. یہ پچھلی کتابوں میں جو ہدایت تھی اس کا تتمہ کیا ہے. ٹھیک. چیز وہ اس میں جو ہدایت جو مطالبے اس میں ان کا تتمہ یہاں پر ہے، کچھ چھوٹی موٹی تبدیلیوں کے ساتھ، کچھ چیزوں کے ساتھ. ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، ہمیں کہاں تک اس کے وہ کرنا چاہیے. ہمیں ہم سے مطالبہ قرآن کریم کے جو کئی مطالبات ہیں ان میں سے کس پر ایمان کا مطالبہ ہے، حفاظت کا مطالبہ ہے اور عمل کا مطالبہ بھی ہے. ٹھیک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ توریت اور انجیل کو اپنے یہاں نافذ کرتے اللہ اکبر، تو ان کو آسمان سے بھی رزق ملتا، زمین سے بھی. معلوم یہ ہوا کہ اس کائنات کے اندر لوگ اگر یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ خدا اور اس کے دین کو اپنے معاشرے سے باہر نکالنے سے کامیابی ملے گی، جی تو ایسا نہیں ہوگا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے، ہم تو انسان ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ صبح ایک چیز ہو تو شام کو اس کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ اس نتیجے کو مدتوں میں ثابت کر کے دکھاتا ہے. کئی 100 سال میں جب وہ ایک امت اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ ہم کیا اپنے ساتھ مصیبت کر بیٹھے. اس وجہ سے
ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ جو اللہ کا ہم سے دین کا مطالبہ ہے کہ قرآن کریم کو اپنی زندگی میں ایک رسم کے طور پر نہ رکھیں، صرف ایک کتاب مقدس جس سے صرف تبرک حاصل کیا جائے، بلکہ اس کا حق جو ہے وہ تلاوت بھی ہے، یتلون کتاب اللہ آناء اللیل والی بات ہے، اس کا حق ایمان بھی ہے، اس کا حق حفاظت بھی ہے، اور اس کا حق اس پر عمل بھی ہے، ٹھیک، انفرادی زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی۔ تو اگر ہم اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، تو قرآن کریم کا حق ادا ہوتا ہے۔ ورنہ وہ قرآن کریم کے بارے میں جو آیت جو آپ نے انٹرو میں بھی پڑھی تھی، یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شکایت کریں گے کہ پروردگار انہوں نے تو قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا۔ اس سے مراد صرف تلاوت چھوڑنا نہیں ہے، عمل چھوڑنا بھی ہے، جی ہاں، کونے میں طاقوں میں سجا کے رکھ دینا۔ تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس کو ہم لے کر چلیں۔ ٹھیک، آنے والے 500 سال بعد کیا ہوگا اس کا میں ذمہ دار نہیں، میں لمحہ موجود کے اندر قرآن کریم کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کا ذمہ دار ہوں۔ اور انیق صاحب، ہم اپنے اس پروگرام میں جی 85 دفعہ یہ پیغام دے چکے ہیں کہ دین کا تصور یہ سمجھنا کہ اگر میں دین نافذ کروں گا تو میں ہر وقت مسجد میں بیٹھا رہوں گا، ایسا نہیں، یہ آج کے دور کی چند بڑی گمراہیوں میں سے ایک گمراہی ہے۔ جی ہاں، اور نہ دین کو یہ مطلوب نہ ہے، دین کو یہ مطلوب ہے، دین کو مطلوب تو کچھ اور ہے، دین جی ہاں، کو تو نفاذ ہے، ٹھیک، اقام التوراۃ والانجیل ہے، جی ہاں، اور مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ایک نظام ہے جی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے انبیاء کو کیوں بھیجا؟ ٹھیک، کہ ہم نے تو اس لیے بھیجا لیقوم الناس بالقسط، جی ہاں، تاکہ لوگ عدل اور انصاف کے ذریعے خدا کا وہ نظام نافذ کریں۔ یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے، اور ہم اس کو کیسے حاصل کریں؟ قرآن کریم کا چرچا کر کے، قرآن کریم سے ہم تعلق جوڑ۔ اسے کیسے حاصل کریں؟ یہ بہت اہم سوال، جب ہم سمجھیں گے تو حاصل کریں گے نا۔ قرآن کریم کی تلاوت باعث برکت ہے، ہونی چاہیے، لیکن جب میں سورہ فاتحہ پڑھوں، کوئی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، تو مجھے معلوم تو ہو کہ یہ سورہ فاتحہ جو قرآن کریم کا دیباچہ ہے، یہ کیا میں پڑھ کیا رہا ہوں۔ پھر الف لام میم سے لے کر والناس تک میں چلا جاتا ہوں، تو مجھے معلوم تو ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا آخری کلام، زمین والوں سے مخاطبت ہو رہی ہے، یہ قرآن کریم مہیمن ہے، جسے آپ نے فرمایا میں کم از کم 3 آیات، کم از کم 3 آیات، ورنہ ایک رکوع اگر وقت ہے زندگی میں، ایک رکوع روز پڑھوں، سمجھوں کہ ترجمہ جہاں اٹکے، آپ جیسے کسی عالم کے پاس گئے، پوچھا ان سے کہ اس کے معنی مفاہیم کیا ہیں، آپ نے بتا دی ہے، 1 سال میں اس آدمی کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ بالکل آتی۔ اور پھر ایک اور بات پھر یہ کہ جب آدمی پڑھ لیتا ہے، قرآن کریم اپنے اندر اونڈیل لیتا ہے، تو پھر کسی مولوی کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ سب سے بڑی بات انیق صاحب یہ ہے کہ جب آپ قرآن کریم سے تعلق جوڑتے ہیں، جی، آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان دوسری اللہ، بات یہ کہ قرآن کریم سے تعلق جوڑنا جی آپ کے ایمان کا تقاضا ہے۔ ٹھیک، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے ذریعے اللہ آپ سے مخاطب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق کیا تھے، تو آپ نے کہا قرآن کریم۔ کان خلقہ القرآن، تو یعنی قرآن کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی مجسم تعبیر ہے۔ تو قرآن سے تعلق جوڑنا، جی اور ہمارے اس پروگرام کا الحمدللہ ایک مستقل پیغام ہے جی کہ قرآن سے تعلق جوڑو، جی قرآن سے تعلق قائم کریں۔ جی، قرآن کریم کے ظاہر میں بھی برکت ہے، اس کے باطن میں بھی برکت ہے، مگر تعلق سے ہماری مراد صرف قرآن کریم کو 2 الفاظ یا رکوع پڑھ کے رکھ دینا نہیں ہے، جی بلکہ یہ سمجھنا ہی ہم سے مانگ کیا رہا ہے، جی، ہم سے چاہ کیا رہا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ابھی جو آپ نے تلاوت فرمائی، اور یہ کہ اگر یہ توریت کو اور انجیل کو یہ نازل کرتے تو آسمانوں سے بھی خزانے نازل ہوتے اور زمین سے بھی، تو توریت اور انجیل کی بات ہو رہی ہے نا، قرآن کریم کو ہم نافذ کر لیں، اللہ اکبر، اقامت دین ہو جائے، تو کیا ہمیں آسمان سے خزانوں کا، برکتوں کا، رحمتوں کا نزول، کیا ہم اس کے مستحق نہیں ہوں گے؟ زمین خزانے اگلے گی ہمارے لیے۔ تو قرآن سے ایک تعلق اس صورت میں کہ مجھے معلوم ہو کہ اب قرآن کریم کی یعنی سینکڑوں آیات ہم گفتگو میں لاتے ہیں، اس کے معنی کیا ہیں؟
تو جو بھی یعنی اہل ایمان ہر گھر میں قرآن کریم موجود ہے، کوئی ایک گھر ایسا نہیں ہو سکتا جس میں قرآن کریم موجود نہیں ہے۔ تو جو ہماری بہنیں ہیں، حضرات ہیں، وہ دیکھیں اور پڑھیں، روزانہ پڑھیں، سمجھ لیں ترجمے کے ساتھ۔ اندر سے آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ اور یا ایھا الذین آمنو کہ جب میں آیات پڑھ رہا ہوں تو یہ کسی اور سے مخاطبت نہیں ہو رہی ہے، مجھ سے مخاطبت ہو رہی ہے۔ فیہ ذکرکم، قرآن میں تمہارا ذکر ہے، تو میرا ذکر کہاں ہے؟ جھوٹوں میں ہے یا سچوں میں ہے؟ میں جان لوں اس بات کو۔ تو قرآن کریم انیق صاحب، اس میں آخری بات میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن کریم کو پڑھتے وقت جو آپ نے جملہ ارشاد فرمایا بڑا اہم جملہ ہے کہ قرآن کریم پڑھتے وقت جیسے بعض صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ سے جب بات کرنی ہو تو قرآن کریم پڑھتا ہوں میں۔ قرآن کریم پڑھتے وقت جیسا آپ نے کہا نا کہ یا ایھا الذین آمنو میں مجھ سے مخاطبت ہے۔ ہمارے یہاں تصور کر لے گا کہ یا ایھا الذین آمنو میں مخاطبت کسی دیندار آدمی سے، کسی عالم دین سے، مجھ سے، ہم سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنو میں مخاطبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ایمان والوں سے کوئی کام کہہ رہے ہیں، کسی عمل کرنے کا کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اور کسی کام کرنے سے منع فرما رہے ہیں، وہ مجھ سے اور کہہ رہے ہیں، جھوٹوں پہ لعنت بھیج رہا ہے اللہ، تو مجھ سے کہیں کہہ میں رہا ہے۔ جھوٹا تو نہیں، اور کہیں اس لعنت کا مستحق تو میں نہیں بن رہا جھوٹ بول کر۔ یہ فکر پیدا کریں، اور ہمارا کام جیسے ہم یہ کہتے رہیں کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس فکر کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ جی، ہم سے پوچھا بھی یہی جائے گا، نئی کامیابی ہوتی ایک الگ بات ہے، لیکن کام ہمارا یہ ہے۔ لیکن ہم اس چیز کو چھوڑ دیں اور کہیں کہ یہ شاید اذکار رفتہ ہے، تو پوچھا تو ہم سے ضرور جائے گا۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کہ اللہ تعالیٰ ایسی چھوڑ دے گا کہ اتنا ہی کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے۔ ہاں، ایسا تو نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، مفتی صاحب تشریف لاتے ہیں، ہم ہمیشہ سیکھتے ہیں مفتی صاحب سے، آج بھی ہم نے بہت سیکھا۔ وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ کوئز، کل ہمارا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ درست جواب 17 مرتبہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم کے 30ویں پارے میں کل کتنی صورتیں ہیں؟ 36، 37 یا 38؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 خواتین و حضرات، یہ وقت قرآن اندازی کا۔ درخواست ہے مفتی صاحب سے، مفتی صاحب نے ایک پرچی نکالی اور آج کے ونر ہیں ایس ایم اویس صاحب کراچی سے۔ ایس ایم اویس صاحب کراچی سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو اپنی عزت بچانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ جھگڑے سے پرہیز کرے۔ جو اپنی عزت بچانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ جھگڑے سے پرہیز کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بحروں بر